बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम मिनहाजुल आबदीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अगली ऑडियो ढूंढनी ना पड़े। तो शुरू करते हैं। सवाल: बेशक दिल की इस्लाह का मामला नहायत ही अहम है, इसलिए हमें वो अमूर बताइए जिनको इख्तियार करने से उसकी इस्लाह हो सकती है, और इन आफ़ात व महलकात की भी निशानदेही कर दीजिए जो ख़राबी क़ल्ब का बायस हैं। मुमकिन है हमें भी अल्लाह ताला उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे दे, इस तरह हम आपके बताए हुए असूलों की रोशनी में दिल की इस्लाह कर सकें। जवाब: इस्लाह क़ल्ब के असबाब व ज़राए की तफसील खासी तवील है। ये मुख्तसर तालीफ़ इस पूरी तफसील की मुतहम्मल नहीं। उलमाए आखिरत ने इस्लाह क़ल्ब की तफसीलात बयान करते हुए एक जामे नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया है, और उन्होंने दिल को दुरुस्त करने वाले 90 खसाइल हमीदा और इतनी तादाद में खसाइल रज़ीला बयान किए हैं जो फ़साद क़ल्ब का बायस हैं। फिर इस्लाह से मुतल्लिक़ अफ़ाल व अमूर और इस सिलसिले में कोशिश का तरीक़ा और लाइक इज्तनाब अमूर को मुफस्सल तौर पर बयान किया है। अगरचे क़ल्ब से ताल्लुक़ रखने वाली अबहास बज़ाहिर तवील मालूम होती हैं, मगर खुदा की कसम जो शख्स दीन की अहमियत से वाकिफ़ है, गाफिलों की तरह ख्वाब गफलत में नहीं पड़ा हुआ बल्कि बेदार है और अपनी भलाई के अमूर में गौर व फ़िक्र करता रहता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ व आनत से इन तमाम तफसीलात को जानने और उन पर अमल पैरा होने को ज़्यादा तसव्वुर नहीं करेगा। और हमने इन तफसीलात का कुछ थोड़ा हिस्सा अपनी किताब अहिया अलूम के बाब शरह अजाइब क़ल्ब में बयान किया है, लेकिन पूरी तफसील और कैफियत इलाज वग़ैरह का बयान हमने अपनी किताब इसरार मामलात दीन में किया है, और वो एक मुस्तकिल किताब है जो फ़वाइद अज़ीमा पर मुश्तमिल है। लेकिन इन तफसीलात से जय्यद और रासिख उलमा ही कमा हुक्का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इस किताब मिनहाजुल आबदीन में हमने वो असलूब बयान इख्तियार किया है जिससे हर मुब्तदी, मुंतही, कवी और ज़ईफ़ नफ़ा हासिल कर सके। यानी इस किताब में हम ज़्यादा गहराई और बारीकी में नहीं गए। जब हमने इन असूलों पर गौर किया जो इलाज क़ल्ब के सिलसिले में काम आते हैं और जिनकी बहुत ज़रूरत है और कोई भी शख्स उनसे बेनियाज नहीं हो सकता, तो 4 असूल हमारे सामने आए। इसी तरह फ़साद क़ल्ब पैदा करने वाले भी 4 अमूर सामने आए जो आबदीन के लिए सख्त पेचीदगी पैदा करने वाले और अहले मुजाहिदा के लिए आफत हैं। दिलों के लिए फ़ितना, नफ्स के लिए बला, इस्लाह में रुकावट पैदा करने वाले हैं, नीज़ दिलों को ऐबनाक और बर्बाद करने वाले हैं। और उनके मुकाबले में 4 और हैं जिनसे इबादत का मामला नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करता है और क़लूब इस्लाह पजीर होते हैं। फ़साद क़ल्ब का बायस ये 4 चीज़ें हैं: दुनिया की उम्मीदें, इबादात में जल्दबाजी, हसद, तकब्बुर। उसके मुकाबले में इस्लाह करने वाली ये 4 चीज़ें हैं: उम्मीदें कम करना, मामलात में तहम्मुल व आहिस्तगी, मखलूक के साथ खैर ख्वाही, खशू और तवाज़े से पेश आना। ये हैं वो 8 चीज़ें जिनके साथ क़ल्ब की इस्लाह या ख़राबी वाबस्ता है, और उन्हीं पर सलाह व फ़साद का दारोमदार है। इसलिए असबाब फ़साद से बचो और मुफीद क़ल्ब बातों को इख्तियार करो ताकि आखिरत की मुशक्क़त से महफूज रहो और अपने मकसूद को हासिल कर सको। मैं तुम्हारे आगे मुख्तसर मगर जामे तरीके से इन आफ़ात की वजाहत करता हूँ। तूले अमल का बयान। लंबी उम्मीदें नेकी ताअत की राह में रुकावट हैं, नीज़ हर फितने और शर का बाइस हैं। लंबी उम्मीदों में मुब्तला हो जाना एक ला इलाज मर्ज़ है जो लोगों को और बहुत सी मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला करता है। ए अज़ीज़, जब तू लंबी उम्मीदों में मुब्तला हो जाएगा तो उससे 4 चीज़ों में इजाफ़ा होगा। एक, तर्क ताअत में ज़्यादती और उसकी अदायगी में सुस्ती में इजाफ़ा होगा, और इबादत व नेकी बजा लाने के वक़्त तुम अपने दिल में कहोगे अभी थोड़ी देर बाद कर लूँगा, अभी काफ़ी वक्त है, इबादत का मौका फ़ौत नहीं होने दूँगा। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सच फरमाया है।
جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بد اعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دنیا کی امیدیں انسان کو ہر نیک کام سے کاٹ دیتی ہیں، اور طمع و لالچ ہر حق سے انسان کو روک دیتا ہے، اور صبر ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نفس امارہ ہر شر اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے طول عمل میں زیادتی ہوتی ہے ترک توبہ ہے۔ طول عمل کی وجہ سے انسان توبہ کرنے سے ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے، اور دل میں کہتا ہے ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، میں ابھی جوان ہوں، میں ابھی کم عمر ہوں، توبہ ہر وقت میرے اختیار میں ہے، جب چاہوں گا کر لوں گا۔ اسی طرح کے بیہودہ خیالات میں پڑ جاتا ہے، اور اصلاح احوال سے پہلے ہی موت اچانک آ کر اچک لیتی ہے، اور وہ خسر الدنیا و الآخرہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز مال جمع کرنے کی حرص ہے، جو طول عمر سے اور بڑھ جاتی ہے۔ اس حرص کے نشے میں انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اشغال دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اور حرص میں مبتلا ہو کر اپنے آپ سے یوں کہتا ہے، شاید میں بڑھاپے میں جا کر محتاج ہو جاؤں، ضعف پیری اور کمزوری کے باعث شاید خود نہ کما سکوں، لہٰذا میرے پاس فاضل ذخیرے کا ہونا ضروری ہے تاکہ بیماری یا بڑھاپے یا تنگ دستی کے وقت کام آ سکے۔ اسی طرح کے ہزاروں خیالات اسے دنیا کی حرص کی طرف اور زیادہ راغب کرتے رہتے ہیں۔ ایسا انسان کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کیا کھاؤں، کبھی کہتا ہے کیا پیوں، کبھی لباس کی فکر میں ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے گرمی سردی سر پر ہے اور میرے پاس کوئی شے نہیں، کبھی یہ سوچتا ہے شاید میری عمر لمبی ہو اور آخر عمر میں جا کر تنگ دست ہو جاؤں، اور پچھلی عمر میں محتاجی زیادہ غلبہ کرتی ہے۔ ایسے نازک وقت کے لیے کچھ نہ کچھ پاس ہونا ضروری ہے تاکہ اس وقت لوگوں کا دست نگر نہ ہونا پڑے۔ یہ اور اسی قسم کے بیسیوں توہمات اس کو طلب و رغبت دنیا، موجود سامان دنیا میں بخل کرنے اور مزید جمع کرنے پر ابھارتے رہتے ہیں۔ ان بیہودہ خیالات کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان دنیا کی امیدوں میں پھنس جاتا ہے، اس کی قیمتی عمر اور اس کا وقت عزیز ان امیدوں کی نظر ہو جاتا ہے، بے فائدہ اور لغو غم و تفرقات لاحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آنے والے دن کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری لمبی امیدیں میری موت سے تجاوز کر چکی ہیں۔ چوتھی چیز قساوت قلب اور غفلت آخرت ہے، جس میں طول عمل سے اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں عیش و عشرت کی لمبی امیدیں بس جاتی ہیں تو موت بھول جاتی ہے، قبر یاد نہیں رہتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تمہارے دو چیزوں میں مبتلا ہو جانے کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے، ایک طول عمل، دوسرا اتباع خواہشات۔ طول عمل تو آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے روک دیتی ہے۔ طول عمل کا شکار ہونے کے بعد انسان کے نزدیک سب سے اہم اور اس کی توجہات کا مرکز دنیا اور دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب و ذرائع بن جاتے ہیں، لوگوں سے میل جول اور خلط ملط کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان کے دل پر قساوت چھا جاتی ہے، کیونکہ رقت اور صفائی قلب تو موت کو یاد رکھنے، قبر کی وحشت و تنہائی پیش نظر رہنے، آخرت کے ثواب و عذاب اور وہاں کے خوفناک مناظر و واقعات یاد رکھنے سے ہوتی ہے، اور جب ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو صفائی کیسے پیدا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو زندہ رہتے عرصہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، تو جو امیدیں لمبی ہوتی جائیں گی طاعت کا جذبہ کم ہوتا جائے گا، توبہ کا خیال دل سے نکل جائے گا، گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، حرص بڑھ جائے گی، دل سخت ہو جائے گا اور اپنا انجام بالکل بھول جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ایسے شخص کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اس سے بدحالی اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑی آفت اور بلا اور کیا ہوگی، اور یہ سب خرابی طول عمل کے باعث پیدا ہوئی،
لہٰذا اپنی امیدیں کوتا رکھو، اپنی جان کو موت کے قریب تصور کرو، اپنے اقارب اور ساتھیوں کا حال یاد کرو جنہیں موت نے ایسے وقت آ دبوچا جب کہ انہیں کوئی وہم و گمان نہ تھا، اور شاید تمہارا بھی ایسا ہی حال ہو۔ اور اپنے نفس مغرور کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور عوف بن عبداللہ کا یہ قول یاد کرو، کتنے ایسے ہیں جو صبح کو پاتے ہیں مگر شام سے قبل موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے ہی آئندہ کل کی انتظار میں ہوتے ہیں مگر وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اور اگر تمہیں فی الواقعہ موت اور اس کے شدائد کا احساس ہوتا تو تم طول عمل اور اس کی فریب کاریوں سے ضرور نفرت کرتے۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا ہے، دنیا 3 روز ہے، ایک وہ جو گزر گیا، اس کا کچھ بھی تیرے قبضے میں نہیں، ایک آئندہ کل جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ تجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اور ایک آج کا دن جس میں تم موجود ہو تو اس کو غنیمت جانو۔ نیز کیا تم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں، دنیا صرف 3 ساعت ہے، ایک وہ ساعت جو گزر گئی، اور ایک وہ جس میں تم اب ہو، اور تیسری وہ جو شاید تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو حقیقت میں تمہارے پاس صرف ایک ہی گھڑی ہے۔ میرے شیخ قدس سرا کا ارشاد ہے، دنیا 3 سانس ہے، ایک جو گزر گیا، تم نے جو عمل اس میں کر لیا، ایک وہ جو اب تم لے رہے ہو، اور ایک آئندہ جس کے پانے کا کوئی علم نہیں۔ کیونکہ کئی ایسے سانس لینے والے ہیں جن کو موت نے دوسرے سانس کی مہلت نہ دی، تو در حقیقت انسان ایک ہی سانس کا مالک ہے، ایک دن یا پوری ایک گھڑی کا بھی مالک نہیں۔ لہذا اس ایک سانس میں طاعت و عبادت کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی فوت ہو جائے۔ اور توبہ کرنے میں بھی جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور موت آنے والے سانس کی فرصت نہ دے۔ آنے والی گھڑی کے لیے رزق کی فکر نہ کرو، شاید اگلی سات تک زندگی وفا نہ کرے، اور خواہ مخواہ فکر معاش میں مبتلا ہو کر یہ وقت بھی ضائع ہو جائے اور کوشش ابس جائے۔ لیکن انسان رزق کی تگ و دو میں مصروف ہو کر اپنا وقت عزیز ضائع کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ ارشاد یاد نہیں جو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق فرمایا؟ اے لوگو، تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو 1 ماہ کے لیے خرید رہا ہے؟ بے شک اسامہ لمبی امیدوں کا شکار ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے جب بھی زمین پر قدم رکھا تو میرا یہی گمان تھا کہ شاید اٹھانے سے پہلے موت آ جائے، اور میں نے جب بھی منہ میں لقمہ ڈالا تو یہی گمان تھا کہ شاید خلق سے اتارنا نصیب نہ ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہیں گی، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے۔ اے عزیز، جب تو ان باتوں کو یاد رکھے گا اور ہمیشہ یہ باتیں تیرے ذہن میں موجود رہیں گی، تو باذن اللہ تعالیٰ تیری دنیاوی امیدیں کوتاہ ہو جائیں گی۔ اس وقت تیرا نفس طاعت کی طرف جلد مائل ہوگا اور تجھے جلد توبہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا۔ توبہ سے گناہ جھڑ جائیں گے اور تجھے دنیا سے نفرت ہو جائے گی، اور آخرت میں حساب کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی، اور وہاں پشیمانی نہیں ہوگی۔ تیرا دل آخرت اور اس کے خوفناک مناظر کے دھیان میں لگا رہے گا، تیرے نفس کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تم ایک ایک کر کے آخرت کے حالات کا اپنے ذہن میں معائنہ کرتے رہو گے تو تم سے قساوت قلبی دور ہو جائے گی۔ قساوت کی بجائے دل میں رقت اور صفائی پیدا ہو جائے گی، اور اس رقت اور صفائی کی برکت سے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور یوں عبادت میں استقامت نصیب ہو جائے گی، اور اپنی عافیت اور آخرت میں کامیابی کی امید قوی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور امیدیں کوتاہ کرنے سے ہوگا۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت زرع بن عدنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، اے برزخ میں بسنے والو، تمہارے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، رضائے الہی اور امیدوں کو کوتاہ رکھنا۔ اے عزیز، تو بھی اپنے حال پر نظر کر اور یہ بلند مقام حاصل کرنے میں پوری کوشش کر، کیونکہ طول عمل سے بچنا بڑی نیکی کی بات ہے جس سے قلب اور نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ
तौफीक बफज़ल बरहमते। दूसरी आफत हसद। बेशक हसद नेकियों को तबाह करता है और गुनाहों पर राग़िब करता है। ये बड़ा बुरा मर्ज़ है जिसमें बड़े बड़े उलमा व वकरा मुब्तला हैं। अवाम और जुहला का क्या ज़िक्र। इस हसद ने लोगों को हलाक कर दिया और नार दोज़ख में डाल दिया। क्या तुमने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये इरशाद नहीं सुना? आपने फरमाया है, 6 किस्म के लोग 6 वजह से दोज़ख में जाएंगे। अरब असबियत की वजह से, उमरा जुल्म के बाइस, चौधरी लोग तकब्बुर की वजह से, ताजिर लोग ख़यानत और बददयानती के बाइस, अहले देहात जहालत के बाइस और उलमा हसद की वजह से। बेशक जो आफत उलमा को भी दोज़ख में ले जाने का बाइस और सबब है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। ए अज़ीज़, जान ले कि हसद से 5 खराबियाँ उभरती हैं। ताअत में खराबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हसद नेकियों को इस तरह बर्बाद करता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को जला देती है। हसद से दूसरी चीज़ जो पैदा होती है वो गुनाह और बुराइयां हैं। हज़रत वहब बिन मंबा फरमाते हैं, हासिद की 3 निशानियां हैं। जब सामने आता है तो चापलूसी करता है, पुश्त पीछे गीबत करता है, और जब दूसरे पर मुसीबत आती है तो खुश होता है। मैं कहता हूँ हसद की बुराई का सबसे बड़ा सबूत यह है कि अल्लाह ताला ने हमें हासिद के शर से पनाह में रहने का हुक्म दिया है, जैसा कि खुदावंद ताला ने फरमाया है, और हासिद के शर से पनाह में रख जब वो हसद करने पर उतर आए। अल्लाह ताला ने हसद के शर को शैतान और साहिर के साथ मिलाकर बयान किया और फरमाया, इन सब से पनाह मांगो तो गौर कर लो कि हसद कितना बड़ा फितना और उसका शर कितना बड़ा है। इसीलिए फरमाया कि इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझसे मदद तलब करो और मेरी पनाह में आओ। हसद से तीसरी चीज़ बेचैनी और बेमकसद गम व फ़िक्र का लाहक होना है, बल्कि गम व फ़िक्र के साथ तबीयत पर बोझ और मासियत की रग़बत भी पैदा होती है। हज़रत इब्न सम्माक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, मैंने हासिद के सिवा किसी ज़ालिम को मज़लूम के साथ ज़्यादा मुशाहबत वाला नहीं देखा। बेचारा हर वक़्त अफसुर्दा तबीयत रहता है, परेशान ख्याल रहता है और हर वक़्त गम में मुब्तला रहता है। हसद से चौथी ये ख़राबी पैदा होती है कि दिल अंधा हो जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के किसी हुक्म को समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। हज़रत सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमेशा खामोश रहना इख्तियार कर कि उससे तेरे अंदर वरा पैदा होगा। लालची न बन ताकि फ़ितनों से महफूज रहे, नुक्ता चीन न बन ताकि लोगों के तान व तशनी से महफूज रहे, हासिद न बन ताकि तुझे फ़हम की तेज़ी नसीब हो। हसद से 5वीं खराबी ये पैदा होती है कि इंसान ज़िल्लत और महरूमी की लानत में गिरफ़्तार हो जाता है, अपनी किसी मुराद में कामयाब नहीं होता और ना अपने किसी दुश्मन पर गालिब आ सकता है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, कीना परवर दीनदार नहीं होता, लोगों के ऐब निकालने वाला इबादत गुजार नहीं हो सकता, चुगलखोर को अमन नसीब नहीं हो सकता, और हासिद शख्स नुसरत खुदाबंदी से महरूम रहता है। मैं कहता हूँ हासिद शख्स अपनी मुराद में कैसे कामयाब हो सकता है, क्योंकि उसकी मुराद तो ये है कि अल्लाह ताला के तमाम बंदों से खुदा ताला की दी हुई नेमतें छिन जाएं और मुझे मिल जाएं। और हासिद आदमी अपने दुश्मनों पर कैसे गालिब आ सकता है, क्योंकि उसके दुश्मन तो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। हज़रत अबू याकूब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया है, ए अल्लाह, तूने अपने बंदों पर जो नेमतें की हैं हमें उनके हसद से महफूज रख, बल्कि उनके हालात मज़ीद बेहतर कर। और हसद एक ऐसी बीमारी है जो इबादत के अजर व सवाब को तबाह करती है, शर व मासियत की तुखम रेज़ी करती है, आराम और सुकून को ख़त्म कर देती है, दीन की समझ से महरूम करती है। इसके होते हुए इंसान अपने दुश्मन पर गालिब नहीं हो सकता और ना अपनी मुराद में इंसान कामयाब हो सकता है। तो साबित हुआ कि हसद से ज़्यादा कोई ख़तरनाक बीमारी ऐसी नहीं जिसके इलाज की फ़ौरी ज़रूरत हो। लिहाजा इस मर्ज़ के इलाज से गफलत न करो, बल्कि जल्द इस मर्ज़ हसद को दूर करने की फ़िक्र करो। उजलत यानी जल्दबाजी के नुकसानात। जल्दबाजी नेक मकासद को फौत करती है और मासी में मुब्तला करती है। इससे 4 खराबियाँ पैदा होती हैं। पहली आफत
اور خرابی یہ کہ عابد شخص جب خیر اور استقامت کا مرتبہ حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بسا اوقات اس کے حصول میں جلد بازی سے کام لیتا ہے، حالانکہ ابھی اس مرتبے کے حاصل کرنے کا وقت علم الہی میں نہیں ہوتا، تو فوری طور پر وہ مرتبہ و مقام حاصل نہ ہونے کے باعث یا تو وہ سست و مایوس ہو کر کوشش و مجاہدہ ترک کر دیتا ہے اور اس طرح اس مرتبے سے محروم ہو جاتا ہے، اور یا ریاضت و مجاہدے میں غلو کرتا ہے اور اس افراد کے باعث اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ دونوں خرابیاں جلد بازی کا نتیجہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ہمارا یہ دین بڑا مستحکم دین ہے، اس کو نرمی اور متانت سے حاصل کرو، جس طرح فصل حاصل کرنے والا کسان نہ تو زمین کو بالکل اکھیڑ ہی دیتا ہے اور نہ اس کی ظاہری سطح کو ہی پہلی حالت میں باقی رہنے دیتا ہے۔ اگر تم جلد بازی نہیں کرو گے تو اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، بردبار شخص تو اپنے مقاصد پا لیتا ہے مگر جلد باز اکثر اوقات پھسل جاتا ہے۔ دوسری خرابی اور آفت یہ ہے کہ جب عابد شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا و التجا کرتا ہے اور دعا میں بہت کوشش کرتا ہے اور بسا اوقات اس کی قبولیت میں عجلت کرتا ہے، حالانکہ علم الہی کے اندر اس دعا کی قبولیت میں ابھی کچھ دیر ہوتی ہے، تو فوراً دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کوشش و سعی ترک کر دیتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو نہیں پا سکتا۔ عجلت کی تیسری خرابی اور آفت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ تھوڑا مٹا ہوا ہے، اس کو ایک سیکنڈ، کہ اگر کوئی مسلمان اس عابد پر ظلم کرتا ہے تو یہ غضبناک ہو کر بد دعا کرتا ہے، تو وہ ظالم مسلمان اس بد دعا کے اثر سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح بد دعا کرنے والا عابد حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور ہلاکت و معصیت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بوقت مصیبت انسان بد دعائیں شروع کر دیتا ہے، جس طرح آرام کے وقت نیک دعائیں، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ عجلت کی چوتھی خرابی اور آفت یہ ہے کہ عبادت کا اصل اور اس کا دار و مدار ورع پر ہے، اور ورع ہر شے کی تہہ تک پہنچنے سے پیدا ہوتا ہے، اور ہر چیز مثلا کھانے پینے، گفتگو کرنے کی حقیقت کے انکشاف کے بعد نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان جلد باز ہو، بردبار نہ ہو اور نہ متحمل مزاج ہو تو وہ کسی کام کے اندر توقف، تحمل، بردباری، ضروری غور و فکر سے کام نہیں لے گا، بلکہ ہر کام کی انجام دہی میں جلد بازی کا ارتکاب کرے گا، تو اس طرح ضرور لغزش کھائے گا، اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی جلد بازی کا وتیرہ اختیار کرے گا، اس طرح بعض اوقات حرام غذا بھی پیٹ میں ڈال لے گا، تو اس جلد بازی اور عجلت کے باعث اس کا ورع فوت ہو جائے گا، اور اس عبادت و بندگی میں کوئی خوبی نہیں جس میں ورع ملحوظ نہ ہو۔ تو جس آفت کے باعث انسان مراتب و منازل خیر سے رہ جائے، اپنی ضروری حاجات کے حاصل کرنے میں محروم رہے، اپنے آپ اور دوسرے مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث بنے، اور پھر ورع کے فوت ہونے کا بھی خطرہ ہو جو مقصود عبادت ہے، تو ایسی آفت کا ازالہ اور ازالے کے بعد اصلاح نفس نہایت ضروری ہے۔ کبر کا بیان یا کبر کا بیان۔ کبر ایک ایسی آفت ہے جو نیکی کا نام و نشان ہی مٹا دیتی ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اعمال اور فروعات وعینہ کو نقصان دینے والی تمام آفات اتنی مضر اور خراب نہیں جتنا کبر ہے، کیونکہ یہ تو اصل بنیاد دین اور اعتقاد میں خلل انداز ہوتا ہے، اور جب یہ مرض کبر بڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اور ہزاروں طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 4 خرابیاں تو ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حق سے محروم ہو جانا، دل کا اللہ تعالیٰ کی آیات معرفت سے اندھا ہو جانا، اور احکام خداوندی کے فہم کے متعلق ذہن کا کند ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، میں عنقریب اپنی آیات کے فہم سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش کے دل میں مہر لگا دیتا ہے،
تکبر سے دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے پر غصے اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے خدائے قدوس، تو سب سے زیادہ کس پر ناراض ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں تکبر ہو، جس کی زبان ترش ہو، جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، جس کے ہاتھ بخیل ہوں اور جو بد اخلاق ہو۔ تکبر سے پیدا ہونے والی تیسری خرابی دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، 3 حالتوں پر موت آنے سے بچ: تکبر پر، حرص پر، شیخی پر، اس لیے کہ متکبر شخص کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اپنے رذیل اہل و عیال اور خادموں سے ذلیل و خوار نہ کر لے، اور حریص کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے روٹی کے ایک ٹکڑے اور پانی کے ایک گھونٹ کے لیے نہ ترسا لے، اور شیخی بگھارنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کے بول و پیشاب میں آلودگی کی ذلت نہ دکھائے۔ روایات میں یہ بھی آیا کہ متکبر کو اللہ تعالیٰ ضرور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ متکبر شخص پر چوتھی مصیبت و آفت یہ ٹوٹتی ہے کہ وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ ایک حدیث قدسی میں یوں وارد ہوا ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری آزار ہے، تو جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا، میں اسے نار و دوزخ میں داخل کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑائی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ہیں، کسی دوسرے کو لائق نہیں۔ تو جو چیز تم سے خدا تعالیٰ کی معرفت زائل کرے، احکام خداوندی کے فہم سے محروم کرے، جو تمام نیکیوں کا اصل ہے، پھر جس کے باعث اللہ تعالیٰ ناراض ہو، دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں عذاب دوزخ حصے میں آئے، ایسی خطرناک اور مہلک آفت سے بچنا اور دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ کسی عقلمند کو زیبا نہیں کہ ایسی نقصان دہ چیز سے غفلت برتے، بلکہ اس سے پرہیز کر کے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ واللہ تعالیٰ والاسماء و توفیق بمنہ۔ یہ ان آفات اربع کی تفصیل کا کچھ حصہ ہے، اور عقلمند آدمی جو اپنے قلب کی اصلاح کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کے نزدیک تو ان آفات اربع میں سے ہر ایک آفت بھی نہایت خطرناک ہے۔ واللہ الموفق۔ آفات اربع کا مطلب ہے 4 آفات، اربع 4 کو کہتے ہیں عربی میں۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ کیونکہ آگے نیا سوال شروع ہو رہا ہے تو پھر یہ دوسری نیکسٹ آڈیو میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔